Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. आज का टॉपिक, आज का उन्वान है जुल्म, बर्बरियत और इसके खिलाफ आवाज उठाना। आज के इस टॉपिक में खास तौर पे हम जिक्र करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल का। आज की शाम डॉक्टर शहबाज गिल के नाम चैनल सब्सक्राइब करें, इसकी हमारी आवाज को आगे पहुंचाएं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को पता हो कि हमने कुरान से कैसे हिदायत देनी है, कोई भी मसले हो, छोटे हों बड़े हों। तो सबसे पहले हम आते हैं एक आयत की तरफ। सूरह बकरा की आयत नंबर 2 है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। This is the book. There is no doubt a guidance for those conscious of Allah. इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ये अल्लाह की किताब है। इससे हिदायत वही लेते हैं जो मुत्तकीन है, मुत्तकीन। तो हमें भी मुत्तकीन बनने की कोशिश करना है। और कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बनी नौ इंसान के लिए हिदायत की किताब है। यहाँ पे आयत है जिसमें अल्लाह ने बताया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो यहाँ पे है कि अल्लाह और उसके रसूल के और जो हुक्मरान है, इमाम है, मुल्क के लीडर हैं, उनकी बात मानो। लेकिन फिर आगे भी इस आयत में है फाइन तनाज़ा अकुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम खैरुल व अहसनु तावीला। और अगर तुम्हारे अंदर कोई इख्तिलाफ पाई जाए हुक्मरान में या तुम्हारे दरमियान कि शायद ये नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं, बेहतर ये तरीका है जो अल्लाह रसूल की तरफ से है, तो अल्लाह और रसूल की तरफ उसको फेर दो, यानी कुरान की तरफ। हिदायत की किताब कुरान है। कुरान जो सबसे बेहतरीन एक इंसान का दोस्त है, अल्लाह 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 का भेजा हुआ कलाम। अल्लाह से बेहतर दोस्त इंसान का हो ही नहीं सकता। शैतान तो दुश्मन है ना, दोस्त अल्लाह है। तो अल्लाह ताला ने हिदायत की किताब भेजी है। हिदायत की किताब को देखें, पढ़ें, समझिए, इसको फॉलो करें, अपनाएं। अगर हुक्मरान से कोई बात टैली नहीं कर रही है, बात नहीं है, बात मन नहीं मारी, उसको अल्लाह रसूल की तरफ आए, उनको बताएं कि नहीं अल्लाह रसूल का ऐसे है। हुक्मरान को भी बताएं ऐसे तरीके से, फिर दुनिया की गाड़ी चलती है। और ये ना समझे कि बस यही फाइनल है, आगे भी है। फिर वक्त के साथ हालात बदलते, कुछ और समझ में आता है, क्लियर चीजें क्लियर होती हैं। तो हर मौके पे, हर वक्त के लिहाज से अब ये कुरान में हमारे लिए क्या गाइडेंस, उसको लेके चलेंगे। और जो मातहत हैं हुक्मरानों के, इमीडिएट, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो मुल्क के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, तो उसके नीचे वाले उनको टॉपल डाउन करें, उनको हटाएं फौरी तौर पे। वरना क्योंकि नीचे अगर कोई लेवल पे कोई गुनाह सरजद कर रहा, कोई जुर्म कर रहा है, तो वो छोटा जुर्म होता है, वो भी, उसकी भी सजा सख्त है क़यामत में। जो इंसान, जो एक काम लायक के मुताबिक इंसाफ नहीं करते, वही तो काफिर है, वही तो जालिम है, वही तो फासिक है। सूरह अल माइदा आयत नंबर 44, 45 और 47। क्योंकि ये तीनों आयत कुरान की है, तो तीनों एक शख्स हो जाता है, जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी की वजह से। तो अगर कोई गड़बड़ कर रहा है ऊपर में, हाँ वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या हेड ऑफ स्टेट हो या किसी महकमे का हेड हो, तो नीचे वाले उसको टेक ओवर करें ऐसे तरीके से। ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम नारे लगा रहे हैं, कुर्सी छोड़ो, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो गद्दी से। नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें ऑटोमेटिक। यहाँ पे अब आते हैं वापस शहबाज गिल की तरफ। इन्होंने जो कुछ भी कहा
ٹھیک ہے غلط بات کہی ہوگی، کہی ہے، لیکن کیا اس کی یہ اتنی بڑی سزا ہے اس طرح سے؟ اور وہ دمے کا مریض ہے بچپن سے، سانس اس کی گڑ رہی ہوتی ہے، جب سانس رک رہی تو پولیس والے نے خود اس کو آکسیجن پہنچایا، دیکھا کہ یہ مر جائے گا تو پولیس پہ کیس ہو جائے گا، پولیس کی وردی چھن جائے گی، اور بلکہ جیل میں بھی نہ ڈال دیا جائے ہمیشہ کے لیے، پھر عوام میں جانا ان کا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب عوام سمجھ گئی ہے کون ظالم ہے، کون غدار ہے ملک کا۔ یہ سب غداری میں آتا ہے ملک کے ساتھ۔ ہدایت کی کتاب صرف اور صرف قرآن ہے، قرآن سے ہدایت لیں جب بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ماضی میں یہ فاطمی خلیفہ جن کا لنک تھا رومن امپائر سے 909 سے 1121 میں، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، اور یہ دیکھیں سارے ایشین پرسن امپائر کے ہیں، بخاری، بخارا، مطلب صحیح بخاری، نسائی، یہ سب یہاں کے ہے، بخاری مسلم، مسند احمد، ابن ماجہ، سیاستہ جسے ہم کہتے ہیں مستند حدیث، یہ اس علاقے کے لکھی ہوئی ہے، اور یہ اس دوران کی سب ہے، فاطمی خلیفہ، ان کو بنانے میں، ان کو آگے چلانے میں۔ اور جو امام مالک کی ملک موت ہے وہ آتھینٹک نہیں ہے، وہ عربک ہے، وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور جو نان عرب ہے اس علاقے کی ہے وہ آتھینٹک ہے، بے شک عربی میں لکھا ہو، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور بھی قرآن سے چھوڑ کے، قرآن سے ہٹ کے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، نہیں اس کو ٹائٹل بھی اور ڈیٹیل بھی، عنوان بھی، مضمون بھی، ہر چیز سے میچ کریں گے جب بھی ہم لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں پھر نکال بالا، ان کے ساتھ جہاد کیا، جہاد اکبر۔ ہر وقت کا ایک سلطان صلاح الدین ایوبی، ہر وقت کا خالد بن ولید ہوتا ہے، لیکن جب عوام اس کے ساتھ ہوتی ہے تو جب وہ فتح حاصل کرتا ہے، اکیلا نہیں کر سکتا ہے، جب جب آواز دے، اور وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کے ساتھ غداری اور سب چپ بیٹھ رہے ہیں، اور غداروں کے ہاتھ میں طاقت، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اور اللہ نے کہا ہے اللہ اس قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتا جب تک قوم کو خود خیال نہ ہو، جب قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو حالات بدلنے میں، چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ماضی میں جو گناہ کیے ہیں، غلط لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، غلط لوگوں کو ووٹ دیا ہے، اور آج کل ڈی فیکٹ ٹیکنالوجی ہے، غلط چھوٹے مطلب غلط خبریں بھی ایسی پھیلا رہے ہوتے ہیں جان بوجھ کے، جو اوریجنیٹر ہیں، جو اس کے پروموٹر ہیں، جو سپورٹر ہیں، غداروں کا سپورٹر، غداروں کا پروموٹر غدار، چوروں کا سپورٹر ہے، چوروں کا پروموٹر چور، ڈاکوؤں کا سپورٹر، ڈاکوؤں کا پروموٹر ڈاک، غداروں کا سپورٹر، غداروں کا پروموٹر غدار، صرف غدار اور ٹاپ والے نہیں ہوتے، ان کو سپورٹر، ان کے پروموٹر۔ تو قرآن سے ہدایت لیں گے جب نہ پتہ لگے گا کہ کون غدار ہے، کون ملک کے ساتھ، کون اسلام کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ ماضی کے کردار کو اچھالیں گے تو پرابلم ہو جائے گا۔ کچھ نیو مسلمز ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام لائے، تو کیا ان کا ماضی کا کریکٹر ہم دیکھیں گے؟ آج کوئی نیا مسلمان ہو جاتا ہے تو کیا ہم اس کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، حالانکہ وہ 40 سال یا 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے، لیکن ماضی میں وہ کافر بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہوتا ہے، لادین بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور زانی بھی، اور اس کے پتہ نہیں بے شمار بچے بھی ہوں تو، لیکن جب وہ اسلام میں لے آتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ماضی کے چیزیں ماضی میں رہنے دے، جب اللہ نے معاف کر دیا، صحیح راستے پہ آ گیا، اور دیکھ لیں اب وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، ظاہر ہے اس میں کریکشن ہوتی ہے، ٹائم کہیں نہ کہیں وہ غلطی کرے گا، سیکھے گا، پھر آگے چلے گا۔ آپ بھی، میں بھی، ہم بھی بچپن سے بولتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہیں شروع ہوئے، ابا ابا ماما اللہ اللہ جس نے بھی جو سکھایا، کسی گھر میں ذرا اسلام ہے تو وہاں پہ
بچوں کو پہلا لفظ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا لفظ ہے، بیٹا ہمارا، بیٹی ہماری اولاد، اللہ بولے سب سے پہلا لفظ، بسم اللہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو ماضی کو ایک سائڈ پہ رہنے دے، ابھی حال مستقبل میں کدھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ملک کو کیسے بچانا ہے، ہمارے اندر ہے۔ ہر دور میں سلطان سلمان ربی اور خالد بن ولید جیسے اور اس بے شمار آتے ہیں جو فرعون کو بھی، چھلاکو خان، جنگیز خان، ہٹلر، جو بھی آپ کہہ لیں، سب کو کروسیڈر سب کو مار بھگاتے ہیں۔ لیکن عوام جب ساتھ ہوتی ہے، جب عوام کا مطلب ہے 90%، ہو سکتا ہے 10% میں باقی منافق ہوں جو لگے ہوئے ہوں، کسی طرح نہ آنے پائے، ساری کوششیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی یوز کریں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بتا کے، جھوٹ کو اتنا بتاؤ، اتنا بتاؤ، اتنا پروموٹ کرو کہ لوگ اس کو سچ ماننے شروع کر دیں۔ نہیں، ہمیں آنکھیں کھول کے اور عوام میں ایجوکیشن دینا ضروری ہے۔ عوام کو ایجوکیٹ کریں، عوام کو بتائیں، اچھی خبریں بتائیں کہ جو قرآن کے مطابق ہے اور آج کے دور میں کیا ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں گستاخانے، جیسے ایک ہی مثال یہاں پہ، گستاخانے رسول کی سزا کیا ہے؟ لوگوں نے محسن کو بہت کچھ کہا ہے، بہت، اور اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ صبر کی تلقین کی ہے۔ جو لوگ توہین نصرات کی مرتکب ہیں ان کی سزا جہنم ہے، اور جہنم صرف اللہ ان کو رسید کر سکتا ہے، ہم آپ نہیں۔ تفصیلات کے لیے یہاں پہ ہے، آپ پڑھ لیں، سورہ میں نے ریفرنس کیا ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ سورہ المائدہ آیت 44، 45، 47۔ جس شخص کو توہین رسالت پر دل میں درد نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایسے میں صرف صبر کی تلقین کی ہے۔ پورا مظاہرے ضرور کریں لیکن اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ورنہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی کے خدا کو برا نہ مت کرو، ورنہ یہ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا تمہارے ہاتھ میں۔ کوئی سیاستدان اس کو غلط فہم محفوظ پہنا کے عوام میں خلفشار نہ پھیلائے، ملک تباہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ملک میں خلفشار روکنے کے لیے اور لوگوں کا نفس مجروح ہونے کے بچانے کے لیے توہین رسالت کے مرتکب شخص پر بھاری جرمانہ عائد کرے، ملک میں، اپنے ملک میں، بیرون ملک نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 سال سے زیادہ نہیں سزا دیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا، کس لیول کا ہے، چھوٹا شخص ہے، غریب ہے، اس کی بیوی بچے پیچھے، ان کو پہلے سکھائے قرآن میں ہے کیا۔ ہمیں کچھ پتا ہوگا جب نہ ہم بتائیں گے قرآن کو۔ ہم جب قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے نہیں، سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جو قرآن تو پڑھتا ہو لیکن عمل کچھ اور کرتا ہو، وہ یقیناً منافق ہے، شیطان کا چیلا ہے۔ ملک میں خلفشار پھیلانے سے، ملک کو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچائیے۔ توہین رسالت کی سزا اللہ نے جو بتایا قرآن میں، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، گالی کے بدلے گالی، بدتمیزی کے بدلے بدتمیزی، برے القاب کوئی بولا اس کو برا القاب، جسمانی اذا کوئی دے رہا ہے اس کو جسمانی اذا، کسی نے مخصوص پارٹ کو کرنٹ لگایا تو اس کی سزا وہی ہو سکتی ہے۔ جس نے لگایا، جو سپورٹ کرا، جو پروموٹ کرا، جو وہاں پہ ہے، یہ پولیس والے یا باہر سے کوئی آ کے کروا رہا ہے، پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے، سب زبانی اذا کے بدلے زبانی اذا، زخموں کا بدلہ زخموں، اور جس نے معاف کر دیا وہ گناہ سے پاک ہو گیا۔ مسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، زحمت نہیں، مسلم تو معاف کرنے والے تھے۔ لوگوں نے مسلم کو بہت کچھ کہا جس کے جواب میں اللہ نے مسلم کو صبر کی تلقین کی، اور تمام اصحابہ نے بھی صبر کیا۔ جو لوگ توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی سزا جہنم ہے، اور جہنم صرف اللہ رسید کرے گا ان کو، میں آپ کسی کو جہنم نہیں رسید کرتا۔ تفصیلات قرآن میں بے شمار جگہ پہ ہیں۔ جو لوگ کام الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں، اور اسلام سے خارج ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔
تفصیلات کے لیے سورہ المائدہ آیت 44 45 46. کربلا اور پھر کربلا اور پھر کربلا، کربلا ثانیہ ہوتا رہتا ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وقت آتا ہے لوگ بدلتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلا جب تک قوم کو خود خیال نہ ہو. جب قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے آتی ہے تبدیلی، چینجز آتے ہیں. اگر قوم سوئی رہے، اکیلا لیڈر کچھ نہیں کر سکتا. قوم کو چاہیے اللہ کے راستے میں میرا تیرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، بڑا اچھا نعرہ لگ رہا ہے. ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، تو ہدایت تو لینا پھر قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، اور پھر سب مل کے نظام بدلیں، آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ جی لیڈر سے کسی بات سے بھی کوئی اختلاف ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، کبھی بھی ہو زندگی کے معاملے میں آگے چل کے، تو ہم نے اللہ اور رسول کی بات پہ واپس آنا ہے، یعنی کہ قرآن پہ. قرآن اللہ کا کلام ہے، محسن کے منہ مبارک سے پہنچا ہے، تو یہ محسن کی صحیح حدیث بھی ہے، مستند حدیث بھی. محسن نے قرآن کے ہر حکم پہ عمل کیا، اللہ کے ہر حکم پہ. تو یہ محسن کی سیرت النبی کی کتاب ہے، اور اس میں انبیاء کے حالات ہیں، قصص الانبیاء، یعنی قصص الانبیاء کی بھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے. اس سے بہترین کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ہدایت کوئی بھی معاملہ ہو، گھر کا ہو، گلی محلے کا ہو، ملک کا ہو، شہر کا ہو، ہدایت ہم نے قرآن سے لینی ہے. قرآن سے ہدایت لے کے ہم بڑھیں گے. یہ دلہن کو جب رخصتی کی جاتا ہے، سایہ رکھ جاتا ہے، یہ سایہ نہیں ہوتا ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کیا، اس پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹ. اس پہ چلیں گے تو یہ اللہ کا سایہ ہمارے پاس رہے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اور اس کا پیارا پیغام اور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.